बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाजरीन, वैसे तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो रिश्ता इक़्तिदार में मुंसलिक हो गए हैं और कल उन्होंने शेरवानी भी पहनी हुई थी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने काम का आगाज़ फौरी तौर पे कर दिया है। कल भी उन्होंने मईशत से मुतालिक एक अहम इजलास जो है उसकी सदारत की और फिर आज वो सीधे गवादर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने जो वहाँ पर कुदरती आफ़ात आई थी उसमें लोगों को नुकसान हुआ, उस सिलसिले में उन्होंने बड़े अहम ऐलानात किए हैं। तो काम उन्होंने शुरू कर दिया है और अब बहुत जल्द उनकी जो काबीना है वो भी मार्ज़ वजूद में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि कुछ नाम ज़ेर गर्दिश हैं। वो नाम क्या हैं, ख़ास तौर पे जो ख़जाने की चाबी है वो किसके हाथ में जाने वाली है, इस पर जो है वो हम आपको ख़बर देंगे, आपको एनालिसिस भी देंगे। और इसके अलावा अब जो तहनीती पैगामात हैं उनका सिलसिला भी जारी रहा। शामी साहब, सर हमने इससे पहले कि हम आगाज़ करें, आपने क्या बोला है कि रिश्ता-ए-इक़्तिदार में मुंसलिक हो गए? इक़्तिदार मिल गया ना सर अब उनको। रिश्ता-ए-इक़्तिदार क्या होता है? सर रिश्ता जुड़ गया इक़्तिदार से अब उनका। हाँ, बाकायदा इक़्तिदार जो है उनसे निकाह हो गया उनका जी। तो रिश्ता इक़्तिदार ना हुआ, इक़्तिदार उनकी इक़्तिदार बीबी उनकी मनकूहा हो गई। हाँ जी। तो इसलिए आप ज़रा होश से बात करें। अब ये ऐसा नहीं, अब इक़्तिदार कोई मग़विया नहीं है, बाकायदा रसूमों ना उसकी निगरानी होगी, आदाब जो हैं तय हो चुके, निकाह हो चुका और गवाह बन चुके सारे, यानी पाकिस्तान के करोड़ों अवाम। तो अब देखिए शहबाज शरीफ साहब क्या करते हैं। और आपको बड़ी दिलचस्पी है वज़ारत ख़जाना से। सर बिल्कुल, ख़बरें जो है ना उस सिलसिले में आ रही हैं। ख़जाना जो खाली है उससे आपकी दिलचस्पी ज़्यादा है। सर ख़जाना हमारा उसे भरेगा कौन? ज़ाहिर IMF भरेगा उसको। और उस सिलसिले में वो तो अब हमारे हसन रज़ा जो हैं खबर ब्रेक की, वो तो खबर लाए हैं कि औरंगज़ेब जी, जो हबीब बैंक के प्रेसिडेंट हैं जी और शायद बैंकिंग काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, बड़े एक बैनुल-अक़वामी शोहरत के एक बैंकर हैं और बड़ा उनका एक वक़ार है शख्सियत का और एतबार है। बड़े एक मामलात में, अहम मामलात में वो पाकिस्तान के काम आते रहे। एग्जैक्टली। और फैटफ के मामलात में भी मेरा ख्याल उनका बड़ा रोल रहा। लेकिन अब ये हसन रज़ा ये खबर लाए सर, अगर हम ये खबर, क्योंकि है बड़ी दिलचस्प और लोगों की दिलचस्पी होनी है कि नहीं देखें कि औरंगज़ेब साहब वजीर हो सकते, वजीर नहीं होंगे पर मुशीर होंगे ना, क्योंकि वो तो मेंबर नहीं है असेंबली के, बिल्कुल ना सेनेट के। लेकिन अब आज अंसार अब्बासी साहब जो हैं जी, उन्होंने भी इस पे एक मोहर तस्दीक ज़ब्त कर दी। बिल्कुल उन्होंने भी इस खबर को अपना लिया और अपनी ब्रेकिंग लगा दी। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग दी है उन्होंने। लेकिन हसन रज़ा साहब की जो खबर है वो तो रोजनामा दुनिया में छपी हुई है आज। छपी है, चलिए अच्छी बात है ना, वो नौजवान है। लेकिन असल बात देखें, मैं आपके अर्ज करूं, ये जो मुस्लिम लीग नून के हल्के जो है ना उनमें अभी तक यकसुई नहीं हो पा रही। अच्छा। क्योंकि एक राय, बड़ी गालिब राय ये है कि वज़ीर ख़जाना जो है वो मुस्लिम लीग नून का अपना होना चाहिए, अपनी सफ़ों में होना चाहिए। अच्छा, अपनी यानी सफ़ों से पॉलिटिशियन होना चाहिए। अच्छा। और इसका बरबला इजहार जो है जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं आसन इकबाल वो कर भी चुके हैं। तो अब आसन इकबाल जो हैं वो भी एक, आपको पता है कि वाटर स्कूल के पढ़े हुए हैं और नारोवाल से नहीं, नारोवाल से तो उनका ताल्लुक है, लेकिन बहुत ही यानी माली मामलात से मुतल्लिक हैं। चेयरमैन रह चुके हैं प्लानिंग कमीशन के भी और वजीर मनसूबाबंदी भी। लेकिन देखिए इसहाक डार जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो सेनेट के चेयरमैन बनेंगे, लेकिन अब वो सेनेट के चेयरमैन तो बनेंगे नहीं। वहाँ तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनकी नज़रें लगी हुई हैं और बाज़ हल्के अनवारुल्लाह काकड़ साहब को भी उकसा रहे हैं। अब देखते हैं। लेकिन जो अब मुस्लिम लीग नून जो है वो तो एक तवील अरसे से जुड़ी हुई है जनाब इसहाक डार साहब की वज़ारत ख़जाना के साथ। अब अगर इसहाक डार साहब, अब एक तो नवाज शरीफ साहब के बहुत मोतमिद हैं, बिल्कुल क्लोज, उनके पार्टी पर भी उनकी एक अपनी गिरफ्त है और उनकी जो शख्सियत है, उनकी जो महारत है, उससे इनकार भी मुमकिन नहीं।
تو پھر وہ کیسے اپنا رول کیا ادا کریں گے؟ سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، وہ معمولی شخص تو نہیں ہے نا. اب ایک سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید وہ وزیر خارجہ ہو جائیں. اب کوئی وزیر خارجہ کوئی اس وقت تو ڈھنگ کا وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے نہیں. اچھا. طارق فاطمی صاحب جو تھے وہ مشیر رہے خارجہ امور کے، اور وہ پرانے سیزنڈ ڈپلومیٹ ہیں، کیریئر ڈپلومیٹ ہیں. اور لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو وزارت خارجہ جو ہے، نہ وہ وزیر نہ سینیٹر. اب خواجہ آصف جو ہیں وہ کچھ مدت کے لیے وزیر خارجہ رہے ہیں، میرا خیال شاہد خاقان عباسی صاحب کی وزارت میں، ان کے دور میں. اور ایک زمانے میں تو جو ہمارے قمر باجوہ صاحب تھے، انہوں نے تجویز پیش کی تھی نواز شریف صاحب کو کہ مریم بی بی کو وزیر خارجہ بنا دیا جائے. تو وزیر خارجہ ایسا ہوتا ہے نا جس کا کوئی تعارف بھی ہو اور جس کو کوئی ریکگنائز بھی کرتا ہو اور اس کے اندر پھر صلاحیت بھی ہو. تو وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب جیسے، اب بھٹو صاحب کے نام کے ساتھ ان کا نام جڑا ہوا تھا بالکل، اور ایک صلاحیت بھی ان میں ہے، تو وہ بھی ایک اچھے وزیر خارجہ بنے. صحیح. لیکن اب وہ تو آ نہیں رہے. اب تو یہ بھی ہوگا کہ پھر وزیر خارجہ جو ہے تو خواجہ آصف صاحب اگر نہ ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہمارے اسحاق ڈار صاحب ہو جائیں. تو ایک ابھی یعنی آپ مطلب ان کو کچھ نہ کچھ بنانا ہے، کچھ نہ کچھ دینا ہے، کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے بھائی پارٹی چلنی ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایسا تھوڑی ہے کہ آپ نے کسی پہ احسان کرنا ہے کہ اس کو کچھ دے دو. جو پارٹی کے کرتا دھرتا ہے، جو اس کی کشتی جو ہے اس کے ملاح بنے رہے ہیں یا ملاح کے ساتھ رہے ہیں، ان کی ضرورت تو ہوگی نا آپ کو. تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، اچھا اس طرح ایاز صادق صاحب تو اب سپیکر ہو گئے. اب یہ حسن اقبال ہیں، یہ تو بنے بنائے وزیر منصوبہ بندی ہیں. سی پیک بھی ان کا یعنی اس کی ایکسپرٹیز ہے. لیکن وہاں بھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید کیونکہ وہاں جہازیب صاحب کا تقرر ہو چکا ہے نا، تو داخلہ نہیں، اب یہ ہو سکتا ہے داخلہ پہ آ جائیں، ہو سکتا یہ اس میں آ جائیں، اطلاعات میں آ جائیں. اور مگر اگر ان سے پوچھیں تو ان کا دل تو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ اٹکا ہوا ہے. اچھا. تو بہرحال ابھی تو دیکھیے انار بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں، اور کس کو کیا ملتا ہے تو عطا اللہ تعالی نوجوانوں میں ہیں. ان کے لیے کہا جا رہا ہے اطلاعات، وزیر اطلاعات اویس لغاری بھی ہیں. آپ دیکھیے ادھر بلوچستان سے بھی ہوں گے کچھ امیر مقام جو ہیں، کے پی کیسے بھی ہوں گے کہ مسلم لیگ نون کے پاس جو بھی لوگ ہیں، سردار یعقوب ناصر جو ہیں وہ بھی ایک پرانے مسلم لیگر ہیں. تو اب یہ مطلب یہ ہے کہ کیسی پھر ایم کیو ایم کے دوست جو ہیں ان کو بھی وزارتیں ملنی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو ایک فری ہینڈ ہے، یعنی اس کے اوپر یہ دباؤ نہیں. مولانا تو اپنا ہی پینٹ چھوڑ گئے. بالکل. مولانا فضل الرحمان انہوں نے تو کہا کہ ہم تو بیٹھیں گے نہیں، یعنی اقتدار کی نہ وہ صدارتی انتخاب میں بھی کوئی حصہ. بلکہ اب ان کو یہ ہوا کہ ان کو جو کے پی کے کی اسمبلی ہے نا، اس میں جو وہ سیٹیں جو تھیں جو پی ٹی آئی کے حصے میں آنی چاہیے تھیں اور جن پہ سنی کونسل نے کلیم ڈالا ان کی جھولی میں آ جائے، الیکشن کمیشن نے ان کو نہیں دی ہیں. اب وہ نشستیں کے پی کے کی جو ہے وہ تقسیم ہو کے 10 تو آ گئی ہیں جے یو آئی کے حصے میں، اور 8 آ گئی ہیں مسلم لیگ نون کے حصے میں، اور 6 آ گئی ہیں پیپلز پارٹی کے حصے میں. گویا اپوزیشن جو ہے عید ہو گئی، وہ تو وہاں پھر خواتین کی ہوگی نا، عورتوں کی ہوگی. مگر آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا جو ہیں جن کے تو تعلقات کے بہتر ہو رہے تھے نا پی ٹی آئی کے چیئرمین سے، لگ رہا تھا بظاہر ایسا. تو مولانا آیا وہ نشستیں قبول کرتے ہیں یا کہتے ہیں نہیں؟ اچھا یہ کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہم مطلب ہمیں اوور آل انتخاب سے جو ہے وہ اعتراض ہے کہ یہ سارا کا سارا غلط ہے. یہ جو ہے نا کیا وہ مردہ شکار مردہ شاہوار سداوار شہباز نہیں. اچھا یہ جو مردار ہے نا یہ شاہین نہیں کھاتا، اس کے لیے گدھ چاہیے. گدھ چاہیے ایگزیکٹلی. تو مولانا کہے نہیں بھائی ہم تو جو ان کا حصہ ہے پی ٹی آئی کا، یہ ابھی سپریم کورٹ میں ان کو مقدمہ لڑنا ہے، وہاں جائے گا، وہاں جائیں، ہم تو حلف نہیں اٹھائیں گے، دیکھیں کیا کرتے ہیں. اور
اگر انہوں نے حلف اٹھا لیا تو پھر اٹھا لیا. جیسے ہمارے اجاز الحق جو ہیں انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا, ووٹ بھی دے دیا شہباز شریف صاحب کو. پہلے تو آ کے شیخ نے دیکھا ادھر ادھر, پھر سر جھکا کے داخلے میں خانہ ہو گیا. داخلے میں خانہ تو قوم کے وسیع تر مفاد میں اب وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو بہرحال اب یہ ہے کہ وزارت سر ہاں اس میں جو امپورٹنٹ جو فیکٹر یہ کہا جا رہا ہے نا کہ وہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں, کامران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کچھ ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جی شمشاد اختر صاحبہ ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے. ہم شمشاد اختر ان کے ایک رائے یہ بھی ہے, میں سر ایڈ کر دوں میری اس یہ کیونکہ اورنگزیب صاحب کا جب خبر ہو گئی نا ابھی, یعنی کہ جو آپ نے کہا کہ انصار عباسی صاحب نے بھی دے دی, تو میں نے تھوڑا سا کوشش کی, میں نے ایک انویسٹمنٹ بینکر ہے ان کو فون کیا, میرے دوست ہیں, ان سے پوچھا, انہوں نے بھی یہی کہا, انہوں نے کہا کہ زیادد چانسز شمشاد اختر صاحبہ کے ہیں. آئی ایم ایف میں بیک تھرو کیا تھا جو ہیں وہ بھی اسٹیٹ بینک کی گورنر رہی ہیں, اور پیپلز پارٹی کے دور میں خزانہ بھی ان کے پاس رہا. لیکن ابھی شمشاد اختر نے, بیگم صاحبہ نے بڑے اچھے طریقے سے معاملات کو ڈیل کیا ہے, سموتھلی, اور انہوں نے آئی ایم ایف جو ہے اس کا اعتماد حاصل کیا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے کتنے فیصد ٹیکنوکریٹس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے. اچھا ہاں, تو یہ آسان فیصلہ نہیں ہوگا. شمشاد اختر صاحب بھی ہیں, اورنگزیب بھی ہیں, اورنگزیب بھی اپنی کریڈیبلٹی. اور یہ سر کل جو اجلاس ہوا ہے نا, اسحاق ڈار صاحب اس اجلاس میں نہیں تھے شہباز شریف کے ساتھ, اورنگزیب صاحب اس اجلاس میں بیٹھے تھے, وہاں تجاویز بھی دی ہیں انہوں نے. اب یہ مشیر خزانہ ہو گیا نا پھر. جی بات دیکھتے ہیں, ابھی کھچڑی پک رہی ہے تو آپ ذرا اسے پکنے دیں. اچھا ہاں, پھر چکھیں گے. لیکن پہلا امتحان جو ہے نا سر وہ ظاہر سی بات ہے آئی ایم ایف سے ڈیل کا ہی ہونا ہے. اور ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کی ہی کچھ شرائط تھی جس کی وجہ سے اب ایک نئی ایک سرکاری پینشن, ہمارے ڈاکٹر مصدق ملک ہیں, ان کا کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی ملے گا نا. ان کا بھی آ رہا تھا کہ شاید ان کا بھی نام آ رہا ہے. اب ہمارے جو کیا ہے رانا ثناء اللہ جی, ان کے بارے میں تو یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ صوبے میں مشیر قانون ہوں شاید. جی اب میری بات تو نہیں ان سے ہوئی, لیکن جو خبر اڑ رہی ہے ایگزیکٹلی, آپ چیزیں اڑ بھی تو رہی ہیں نا بہت ساری, تو بہرحال ہواؤں میں. اب کیونکہ وہ پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں مسلم لیگ کے, تو بہرحال کہیں نہ کہیں تو ان کی ضرورت تو ہوگی نا. ایگزیکٹلی, وہ کیا کہتے ہیں, مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں نا حکیم ثناء اللہ, حکیم ثناء اللہ جو ہے ان کی ضرورت تو ہوگی نا, حکمت ان کی چاہیے ہوگی, کوئی حکمت چاہیے ہوگی, کوئی ان کا حکمت سے زیادہ ان کی مونچھیں ہیں ماشاءاللہ. لیکن وہ مونچھیں سر آپ کو لگتا ہے وہ تاؤ دینے کے لیے کہ کیونکہ یہاں مریم صاحبہ ہیں تو ذرا ان کے ساتھ کوئی ذرا دبنگ قسم کا آدمی ہو, مخالفوں کو, ہاں وہی کہ ذرا مخالف تاؤ میں آ جاتے ہیں ان مونچھوں کو دیکھ کر. ایگزیکٹلی. باقی تو پھر مریم بی بی جو ہیں وہ بھی ابھی چھان پھٹک کر رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں, آج تو بڑا کمال کا کالم باندھا ہے ہمارے عرفان صدیقی صاحب نے ان کے, اور کہا کہ یہ جناب زندان اقتدار کی قیدی ہو گئی, 5 سال قید بامشقت. ادھر ہم نے ان کے چچا کا رشتہ کرایا, نکاح کرا دیا. اب آپ دیکھیے کہ وہ جو ہیں ایک کمال کی بات کی انہوں نے کہ جب وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے ان کو بلایا گیا, اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, تو پھر اس وقت میٹنگ بلائی نواز شریف صاحب نے, تو عرفان صدیقی صاحب بھی موجود تھے. تو یہ ایک فکرہ جو ہے وہ پھر ان کے لیے پیش کر دیا گیا کہ میں اپنے والد کی طاقت بن کر دکھاؤں گی, کمزوری نہیں. اچھا. اور پھر انہوں نے طاقت بن کر دکھایا. اپنے باپ اور بڑے بڑے جو غادری جو تھے جب کال لپیٹ رہے تھے تو مریم میدان میں تھی بالکل, اور للکار رہی تھی. اور یہ بھی انہوں نے ایک بات, ان کا ایک فکرہ اور زوردار ہے. وہ کیا؟ انہوں نے کہا اگر مزاحمت نہیں ہوگی تو مفاہمت کیسے ہوگی؟ پہلے مزاحمت پھر مفاہمت, مزاحمت برائے مفاہمت. تو مفاہمت تو اسی سے ہوتی ہے نا جب آپ برابر کے آدمی نظر, طاقت ہو جس کے پاس, جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی اس سے مفاہمت نہیں ہوتی. تو جو مزاحمت کی صلاحیت رکھتا ہے اس سے پھر مفاہمت بھی ہوتی ہے. دیکھیے جب سوویت یونین نے ایٹمی دھماکہ کر دیا, ایٹمی طاقت بن گیا, اس کے بعد پھر پرامن بقائے باہمی کا فلسفہ جو ہے نا شروع ہوا نا, کہ اب جناب یہ دونوں کے درمیان کوئی بس سکون ہونا چاہیے, بیلنس برقرار, ایک دوسرے کو تسلیم کریں, زندہ رہنے دیں. تو مریم نے مزاحمت کی,
اس کے نتیجے میں پھر وہ مفاہمت ہوئی جس میں نواز شریف صاحب واپس آئے، اور اب ماشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے کہ مریم جو ہے صوبے کی قیادت سنبھالے ہوئے ہیں، اور اب باپ کی طاقت بنی ہوئی ہیں، اب مسلم لیگ کی طاقت ان کو بننا ہے، اور پھر پاکستانی سیاست کی طاقت بننا ہے۔ تو وہاں ایوان صدر میں جب وہ بیٹھی تشریف فرما تھی، تو اس وقت ہمارے عاصم منیب صاحب، جنرل عاصم منیب صاحب آئے، تو ان سے ایک ان کا سلام دعا ہوئی، اٹھ کے ملی ان سے، وہ بھی ذرا ملے بڑی یعنی پیار سے، محبت سے، شفقت سے۔ تو بہرحال یہ ایک منظر جو تھا وہ دیکھنے میں آیا۔ ویڈیو بھی شیئر ہوئی شامی صاحب، پھر ایک تصویر جو ہے وہ کہتے ہیں نا تصویریں بولتی ہیں، وہ ہم نے دیکھا بلاول صاحب مل رہے ہیں آرمی چیف سے، مسکرا رہے ہیں پیچھے زرداری صاحب، تو وہ ابھی زرداری صاحب تو کافی کمزور ہو گئے ہیں، اچھا بتائیں صحت کی نشانی بھی ہو سکتی ہے، خود ہی کم ہو گیا وزن، لیکن بلاول تو بہرحال ایک بڑے چوکس ہیں اور مستعد ہیں اور سرگرم ہیں۔ وزن آپ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کا کم ہو گیا؟ نہیں، وزن سیاسی تو کم نہیں ہوا، ہاں وہی میں کہہ رہا تھا کہ وہ تو بھاری کہا جاتا ہے، کم ہو گیا ان کا وزن، تو ان کا اپنی جگہ موجود ہے۔ اور وہ تو ہمارے جاوید ہاشمی صاحب کہتے تھے کہ وہ تو پی ایچ ڈی ہیں پالیٹکس کے، تو پی ایچ ڈی تو ان کی ہے۔ ایگزیکٹلی شامی صاحب، ذرا مزاحمت پہ ہم نے آنا، لیکن میں کوئکلی آپ نے ذکر کر دیا ہے، یہ پنک روم جو ہے شامی صاحب، پنک روم ایوان صدر میں، اچھا پنک روم، ایوان صدر میں کئی کمرے ہیں، کسی کو پنک روم کہتے ہیں، کسی کو بلیو روم کہتے ہیں، کوئی ریڈ روم پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ جو ایوان صدر میں، یا تو ہمارے جو عرفان صدیقی صاحب نے وقت گزارا ہے کافی، کیونکہ یہ پریس سیکریٹری تھے جسٹس رفیق تارڑ صاحب کے، اور ان کے یعنی بڑا وقت گزارا۔ صحیح۔ پھر ہمارے جو فاروق عادل تھے، وہ سید ممنون حسین جو تھے صدر پاکستان، ان کے میڈیا کنسلٹنٹ رہے۔ اچھا، تو بھائی یہ کیا روم ہے؟ اب پنک روم جو ہے نا، وہ تو امید کا کمرہ ہے نا۔ ایگزیکٹلی، یعنی جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں حلف اٹھانے سے پہلے وہاں بیٹھتے ہیں۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ ان کے نام ممنون حسین صاحب نے تبدیل کر دیے تھے۔ اچھا، اب یہ ہیں جنا روم، لیاقت روم، اچھا جوہر روم، اچھا، اچھا نشتر روم، اچھا، وہاں محمد علی جوہر کے نام پر، مولانا پھر خان لیاقت علی خان کے نام پر، پھر سردار عبدالرب نشتر کے نام پر، اور پھر قائد اعظم کے نام پر تو ہوگا۔ تو پر یہ کمرے مگر اب بھی وہ یعنی کیا کریں گلابی پنک روم، پنک روم۔ اب پنک روم وہ ہے جب آپ حلف اٹھاتے ہیں نا، اٹھانے سے پہلے اس پنک روم میں بیٹھتے ہیں۔ اچھا، کون کون بیٹھتا ہے اس میں؟ تو وہی بیٹھتے، مہمان ہی بیٹھیں گے نا، اور یا میزبان بیٹھے گا، خاص جو تو امید ہوتی ہے نا اس وقت، صحیح ہے، امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اقتدار کی طرف، پھر حلف اٹھاتے ہیں۔ تو اب حلف اٹھا کے پھر ہوتا یہ ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں وہ مہمانوں سے ملتے ہیں۔ اس دفعہ نہیں ملے۔ یہاں تو پنجاب میں تو خیر یہ بھی روایت، پنجاب میں بھی ایسا ہوا کہ بھئی آپ نے حلف اٹھایا اور یہ جا وہ جا۔ اب جو مہمان جو ہیں وہ بیچارے اپنی جگہ بیٹھتے کھڑے رہ گئے، اور میڈیا سے بھی تھوڑی بہت گفتگو ہو جاتی تھی ایک زمانے میں، اب وہ بھی نہیں ہوتی۔ کوئی ایک آدھ فکرہ اس کا تبادلہ ہو گیا، مگر اب تو پہلے تو میڈیا جو ہے نا، جب وہ سٹیج ہے نا اس کی بائیں طرف میڈیا کی نشستیں ہوتی تھی، اچھا پیچھے وہ سٹیج سے قریب ہوتا، اس دفعہ سب نشستیں پیچھے کر دی، اچھا وہاں پتہ نہیں کون کون بٹھا دیے۔ آپ یہ بھی کابینہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے فرنٹ پہ تو سر۔ ایوان صدر جو ہے اس کے جو ملٹری سیکرٹری ہیں، جو پرنسپل سیکرٹری ہیں، ان کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ میڈیا جو ہے، میڈیا کی آنکھیں دیکھیں گی نا تو دنیا دیکھے گی، ایگزیکٹلی، تو ان آنکھوں پہ تو پٹی باندھنا چاہتے ہیں، تو یہ تو کوئی نامناسب بات تھی۔ گورنر ہاؤس والا لیکن وہ ذرا بڑے مطلب یعنی گورنر ہاؤس تو باہر انہوں نے لان میں کر دیا نا، صحیح پنڈال بنا دیا، اس پنڈال میں لوگ بیٹھ گئے، لیکن وہاں بھی یہ ہوا نا کہ مریم بی بی جو تھیں حلف اٹھایا اور ابو کے اپنے بابا کے ساتھ اور چچا کے ساتھ غائب۔ اچھا، ہاں جی، 2 منٹ کا انتظار نہیں، کمال ہے۔ چلیں سر، اچھا میں ذرا تھوڑا سا ہم نے آگے بڑھنا ہے، آپ تو پنک روم جانا چاہتے ہیں، آپ سر لے کے جائیں گے تو ہم چلے جائیں گے۔ یہ ایوان صدر جو ہے یہ گورنر، یہ بھی بستی ہے، ایک شہر ہے، یہ ایسا کوئی نہیں ہے، ایک دفتر نہیں ہے، سینکڑوں لوگ رہتے ہیں اس کے اندر، اس کا سٹاف ہے، سیکورٹی کے لوگ ہیں، وہاں ایک پوری بستی بسی ہوئی ہے، اور اس بستی کے مکین ہیں۔ اور دیکھیں کہ یہ جو ایوان صدر جو ہے اس کی تعمیر ہوئی جب، تو یہ کئی سال اس کی تعمیر ہوتی رہی،
اور ایوب خان کے دور میں کنسیو کیا گیا. اس وقت تو صدارتی نظام تھا, اس لیے مرکزی حیثیت اس کی وزیر اعظم ہاؤس کا کہیں نام نشان نہیں تھا. وہ بعد میں اس کے لیے زمین لی گئی نواز شریف صاحب کے دور میں. پھر یہ ہوا کہ یہ جو ایوان صدر ہے اس میں ایوب صاحب رخصت ہو گئے, اچھا پھر یحییٰ صاحب رخصت ہو گئے, پھر جناب اس کے بعد کون آ گیا یحییٰ کے جانے کے بعد فضل اللہ چودھری, وہ رخصت ہو گئے. یاد ہوتے ہیں مجھے تو یاد. بھٹو صاحب بھی صدر پر رہے نا کچھ عرصے کے لیے. مگر یہ سارے لوگ جو تھے نا یہ رہتے تھے وہاں پریزیڈنسی میں اسلام آباد میں. اچھا. اب یہاں خواتین یونیورسٹی ہے فاطمہ جرا یونیورسٹی. صحیح. یہ ایوان صدر میں نہیں آئے. پھر ایوان صدر جب بن گیا اس وقت بھی لوگ ڈرتے تھے, کہتے تھے بھائی یہ تو ایک صدر گیا, دوسرا صدر گیا, تیسرا صدر گیا, تو بے آبرو ہو کر اس کوچے کے رہنے والے اس میں آئے نہیں تو کیا ہوگا. اب نیا مکین بھی تو آنے والا ہے. پھر یہ ہوا تو جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ دفتر میں تو آتے تھے یہاں. اچھا. رہائش اختیار نہیں کی انہوں نے. اچھا. وہ آرمی ہاؤس میں رہتے تھے. تو پہلا شخص یہاں جو تھا رہنے والا وہ غلام اسحاق خان تھے. اچھا. انہوں نے رہائش اختیار کی اور پھر کسی کو رہنے بھی نہیں دیا, دوسرے کو باقیوں کو رہنے نہیں دیا. پھر ایوان صدر میں یہ ہوا نا, جب ایوان صدر میں اختیارات ہوئے کہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں تب پھر انہوں نے پھر مشہور ہو گیا, انہوں نے کہا جو بادام بھی نہیں توڑ سکتا وہ 2 دفعہ اسمبلیاں توڑ دی. 58(2)B بات ٹوٹی 58(2)B. تو بہرحال اب ایوان صدر جو ہے نیا مکین سر آنے والا ہے. یہ جو عارف علوی صاحب تھے اب یہ بہرحال ایک پڑھے لکھے شخص تھے, پی ٹی آئی کے تھے. بہرحال ان کا ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک تعلق تھا, لیکن ایک ان کے اندر ایک ڈگنیٹی تو تھی. میں تو اس کا یعنی ان کا قائل ہوں. لوگ تنقید بھی کرتے ہیں بہت اور ان کے پاس دلائل بھی ہیں. بات پھر وہیں چلی جائے گی, ڈگنیٹی تھی تو پھر وزیر اعظم جو بنا اس سے آپ گرم جوشی سے ہاتھ ملائیں. گرم جوشی سے ہاتھ ملا لیتے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو جا رہے تھے جب آپ نے حلف اٹھائی. بڑے جو ہیں بڑے بن کے بھی تو دکھائے نا, بچوں کی طرح کیوں روٹتے ایک دوسرے سے. تو اچھی طرح گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے, چائے کی پیالی پیتے, بیٹھتے, مسکراتے, تو یہ اچھی بات ہوتی نا. ایگزیکٹلی. اچھا سر, اب صدارتی انتخاب جو ہے وہ 9 مارچ کو ہونے والا ہے. اس کے تھوڑا سا طریقہ کار پہ ذرا لوگوں کو ذرا اگر ہم تھوڑا سا ایجوکیٹ کر سکیں کہ طریقہ کار, کیونکہ وہ ویسے ووٹ تو ہوتے ہی نہیں ہے نا. بھائی آپ تو کور کمانڈرز کانفرنس میں جا رہے ہیں. سر ہم آ جاتے ہیں, لیکن آپ نے ذکر کیونکہ چھیڑ دیا نا. پریزیڈنٹ ہو آپ نے کوئی الیکشن لڑنا؟ نہیں سر, میں نے جنہوں نے لڑنا تھا ان کو بھی نہیں لڑنے کا موقع ملا. یہ جو پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے نا اس میں بڑی دلچسپ بات ہے. جو ہمارا دستور ہے نا 1973 کا, اس کے مطابق جو صدارتی الیکشن ہے نا وہ قومی اسمبلی اور سینٹ, یہ 2 ایوان جو تھے وہ صدر کا انتخاب کرتے. صحیح. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس پارلیمانی نظام کا صدر تھا نا وہ, اب جنرل ضیاء الحق آئے تو ان کے ہاں ذرا کوشش تھی کہ صدر کو اسٹرینتھن کیا جائے. اچھا. انہوں نے اس کا حلقہ انتخاب وسیع کر دیا. اسمبلی ہوتا ہے اس میں صوبائی اسمبلیوں کو بھی شامل کر دیا کہ جب تاثر یہ ہوگا کہ ایک ایسا شخص ہے جو قومی اسمبلی, سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں سے جیت کے آیا ہے, تو پھر اس کی تو ٹور زیادہ ہوگی نا, اس کی نفسیاتی بالادستی ہوگی. لیکن وہ ایسا ہوا نہیں. اب یہ ہوا کہ جو صوبے ہیں نا, اب صوبوں میں یہ ہوا کہ پنجاب کے ووٹ تو بہت زیادہ ہے. اگر 350 سے زیادہ سارے ووٹ دے دیے جائیں تو اگر ہر بندے کا ایک ووٹ ہو پھر تو پنجاب تو لے گیا, پر جس کو پنجاب ووٹ دے گا وہ جیت گیا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ نہیں, صوبوں کے ووٹ کم ہوں گے. جو بلوچستان کی اسمبلی ہے جتنے ووٹ اس کے ہوں گے صحیح اتنے ہی ووٹ صوبوں کے ہوں گے. وہ ڈیوائیڈ کر لیے جائیں گے ہر صوبے ڈیوائیڈ کر لیے 65 سے ڈیوائیڈ کر اسی وہی ووٹ اب ایکول ووٹ ہیں صوبائی اسمبلیوں کے. تو بہرحال اب یہ صدر کا حلقہ انتخاب وسیع ہو گیا, اس کے اختیارات بھی وسیع ہو گئے. گورنر نامینیٹ کرنے کا اختیار بھی اس کو مل گیا, اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار بھی مل گیا, یہ سب کچھ مل گیا. لیکن وہ پھر راس نہیں آیا. صدر صاحب نے کسی وزیر اعظم کو چین سے نہیں رہنے. بالکل. پھر وہ اختیارات واپس لیے. صحیح. تو اب صدر جو ہے اس کی اخلاقی طاقت بھی ہے اور یہ طاقت بھی ہے کہ وہ مینگنیاں اس کے پاس بے شمار ہیں. دودھ نہیں ہے. دودھ نہیں ہے. وہ مینگنی جہاں چاہے ڈال دے. اب فائل روک کے بیٹھ جائے, اس میں نوٹ کر کے واپس بھیج دے. اب حکومت چاہ رہی فوری طور پر فیصلہ ہو جائے,
وہ بیٹھ جائے 10 دن کے لیے بیٹھ جائے, اب وہ سارا لٹکا دے کام, یہ صدر کر سکتا ہے. اب پہلے تو یہ جو اب وقت کا تعین ہے نا دنوں کا, پہلے وہ بھی نہیں تھا. اچھا, صدر غیر متناہی عرصے کے لیے بھی بیٹھ جاتا تھا فائل پہ, تو پھر انہوں نے ٹائم کم کیا, ایک ٹائم لگایا, وقت لگایا, ٹائم لائن اسی طے ہوئی کہ نہیں بھئی اتنے دن کے لیے آپ روک سکتے ہیں. چلے سر, جنہوں نے اختیارات کم کیے صدر کے, اب وہی صدر بننے جو ہے. اگر سر میں بریک لے لوں. جب یہ رفیق تارڑ صاحب کے پاس سمری لے کے گئے پرویز مشرف کی ڈسمسل کی, نواز شریف صاحب انہوں نے فوراً سائن کر دیے اس پر, کر دو فوراً. اگر وہ روک لیتے سمری اور صدر اور وزیر اعظم کو کہتے کہ بھئی آرمی چیف کو واپس آنے دو گھر, جہاز میں نہ کرو یہ کام, واپس آنے دو اور پھر ان سے نپٹا جائے, تو تاریخ بدل سکتی تھی. چلیں سر, فی الحال جو ہے نا وہ 9 مئی والوں سے نمٹنے کی بات ہو رہی ہے. کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے, اس میں آرمی چیف نے کیا کہا ہے. میں سر بریک لے لوں, بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر جو سیاسی جماعتیں جو اس کا ظاہر شکار ہو رہی ہیں اس میں آپ ایک خاطر جمع رکھیں نا کہ صدر تو اب آصف زرداری صاحب جو ہے نا ان کا پلہ بھاری ہے. ٹھیک ہے, ایک زرداری سب پر بھاری, سب پر بھاری, اور محمود خان اچکزئی پر بھی بھاری. اچھا, محمود خان اچکزئی اپنی جگہ ایک بھاری بھرکم شخصیت ہے, لیکن ووٹ ان کے کم ہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد ویسے تو لوگ جو ہے وہ سلامی کے لیے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے کراچی کی اگر بات کریں تو وہاں پہ تو مزار قائد جاتے ہیں, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ سلامی دینے اور وہاں سے مبارکباد لینے اڈیالہ جیل گئے, کیونکہ ظاہر بانی چیئرمین سے انہوں نے ملنا تھا, اور وہاں پر کچھ انہوں نے جو ہے وہ کابینہ پر بھی جو ہے وہ بات کی, منظوری بھی بلکہ کہا جا رہا ہے کہ شاید لے لی ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پر جو باہر آنے کے بعد گفتگو کی اس میں انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے سی جے سے. انہوں نے کہا جی 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنائے. انہوں نے کیا کہا ذرا وہ سن لیتے ہیں. اچھا, یہ مطالبہ شامی صاحب ظاہر یہ تو کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کیا تھا کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اسمبلی کے فلور پہ. آج جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس میں کہا گیا ہے کہ جی اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ 9 مئی واقعات کے ذمہ داران کو ہر صورت کٹہرے میں لایا جائے گا, اور وزیر اعظم کے عزم کے مطابق 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں سے سختی سے نمٹا جائے گا, اور ان واقعات کے ذمہ داران سے آئین اور قانون کے تحت نمٹا جائے گا. یعنی بالکل کلیئر میسیج ہے. کیا سمجھیں شامی صاحب پھر اس کا کہ کوئی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ہمیں مستقبل میں بنتا نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیے, اگر جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے 263 جی, اس میں جو ایک ریزولوشن آیا ہے وہ تو پھر رکاوٹ تو نہیں نا عدالتی کمیشن. اگر آپ عدالتی کمیشن بنانا چاہتے ہیں, کچھ تحقیقات اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ریزولوشن اس میں رکاوٹ نہیں ہے. اچھا, وہ تو ذمہ داروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا. اگر کسی پر جھوٹا الزام لگ گیا ہے یا غلط مقدمہ درج ہو گیا ہے تو فوج تو اس میں رکاوٹ نہیں ہوگی نا. یہ تو سول لیڈرشپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے نا. لیکن جو لوگ اس وقت گرفتار ہیں ان کا معاملہ تو طے ہونا. بھائی مقدمہ کہیں تو چلے, نہ فوجی عدالت میں چل رہا ہے نہ سول عدالت میں چل رہا ہے, تو اس کا کوئی مسئلے کا حل تو نکلنا چاہیے. اور یہ علی امین گنڈا پور گئے ہیں جی, آج ان سے ملے ہیں عمران خان سے, اچھی بات ہے. دیکھیے جو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے, اور وہ اپنے لیڈر سے جا کے ملے ہیں, مشاورت کی ہے, تو قانون میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور وہاں وزیر قائد اعظم کے مقبرے پہ جا کے حاضر ہو جائیں گے, وہاں بھی فاتح پڑھیں گے, چادر چڑھائیں گے. اب وزیر اعظم بھی جائیں گے. اب تو یہ مجھے وہ ہمارے بزرگ ضیاء الدین جہانگیر صاحب وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کو کہیں وہاں جاتے ہیں قائد اعظم کے ساتھ ساتھ وہاں لیاقت علی خان کا مزار ہے, وہ جو قبرستان ہے نا ساتھ ہی, اس میں محترمہ فاطمہ جناح دفن ہے, اس میں خواجہ میرا خیال نور الامین صاحب دفن ہے. سب کے لیے پڑھتے ہیں نا سر, سب کے لیے فاتح پڑھیں. وہ بھی ان کے مزاروں پر بھی حاضری دے, ان پر بھی پھول چڑھا دے, کوئی حرج نہیں ہے, پھول پیش کرتے ہیں ان کو بھی. تو بہرحال اس کا راستہ سر الگ سے ہے نا, ذرا وہ جو بات اہم کی ہے نا فوجی قیادت نے, جی سر, انہوں نے کہا ہے کہ جو انتخابات ہوئے نا, ہاں جی, اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں, اس میں ہمارا رول نہیں ہے. بالکل, ہمارا رول یہ ہے کہ ہم نے ایک محفوظ ماحول فراہم کیا ہے. وہ کر دیا الیکشن کمیشن کو اس کی خواہش کے مطابق کچھ مخصوص مگر محدود سیاسی عناصر
سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹس کی طرف سے مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام کر رہے ہیں، جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ فیک نیوز اور مس انفارمیشن جو پھیلائی جاتی ہے، یہ اس لیے اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے، ثبوت کے ساتھ بات کرے اور ثبوت کے بغیر یہ مہم نہ چلائے۔ یہ متنبع کیا ہے آج افواج پاکستان نے، اور پھر اب یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو منتخب حکومت ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اب ہماری فوج جو ہے نا، جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہماری فوج نہیں کھڑی، پوری دنیا سے پیغامات آ رہے ہیں تہنیت کے۔ صحیح، چین کی طرف سے، چین کے صدر نے، وزیر اعظم نے مبارکباد بھیجی ہے، نریندر مودی صاحب نے مبارکباد بھیجی ہے، جواب نہیں دیا اردوغان نے، اور وہاں ڈیوڈ کیمرون نے، سعودی بادشاہ نے، تو ہر طرف سے مبارکباد آ رہی۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہر ایک نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ ابھی امریکہ کی طرف سے کچھ خاموشی ہے سر، بائیڈن صاحب کی طرف سے نہیں آیا، لیکن وہ ان کے جو تو بائیڈن صاحب نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے نا، وہ تو خان صاحب کو بھی نہیں، عمران خان صاحب بھی گدگدی کرتے رہے ان کو، اس وقت بھی نہیں بولے، اور اب بھی نہیں بول رہے۔ تو بہرحال اب یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے، جو انہوں نے کہا ہے نا ہمارے اسد قیصر صاحب نے، کہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے، کہہ رہے ہیں کہ بغاوت نہ۔ سر اس پہ ہم کل بات کریں گے، بریک لینی ہے۔ بغاوت سے کام نہیں چلے گا، بغاوت جو ہے اب نہیں چلے گا، اب نہیں چلے گا، ایگزیکٹلی۔ چلے کام کریں دستور میں، قانون کے دائرے میں، کہا ہے ویسے انہوں نے کہ ہم آئین اور اس کے دستور کے دائرے میں۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔